हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की कहानी का उन्वान है राज़े हयात। कहानी शुरू करते हैं। हयात ने जिस घराने में आंख खोली, इसे अपनी बका के लिए बेशुमार जतन करना पड़ते थे। इसके बाबा सब्ज़ी का ठेला लगाते थे, जिससे दाल दलिया चल रहा था। इसकी माँ हमेशा इसके बाबा से लड़ती रहती। गुर्बत कौन सी बीवी बर्दाश्त करती है। हयात की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और अमारत से बहुत जल्द मरूब हो जाया करती। वो दूर पार के अपने एक अमीर रिश्तेदार से राब्ते में थी और चाहती थी कि हयात इसकी रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करे, ताकि इनकी गुज़र बसर आसानी से हो सके। अमीर अली एक आध बार इनके घर आया भी था। हयात ने सरकारी स्कूल से 10 जमातें पढ़ी हुई थीं और मेहनत मजदूरी के अलावा इसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जिससे वो अपने छोटे बहन भाइयों के छोटे छोटे ख्वाब पूरे कर पाती। गुर्बत की आंखों में जन्म लेने वाले ख्वाब बहुत जल्द बिखर जाते हैं। कुछ गरीब तो ऐसे भी होते हैं जो ख्वाब देखना तो दूर की बात, अपनी आंखें बंद करने से भी डरते हैं। गुर्बत का सहारा ख्वाब ही तो होते हैं, वो भी अक्सर आंखों समेत नोच लिए जाते हैं। हयात की ख़ास बात इसकी पुरकशिश आंखें थीं, जिसमें इसने ख्वाब अगर सजाए थे तो वो इसके बहन भाइयों की खुशियों के थे। और यही ख्वाब इसे अमीर अली की फैक्ट्री में ले गए। खुश तो अमीर अली भी बहुत था कि इसकी कज़न इसकी फैक्ट्री में काम करने आ गई थी। हयात इसकी खुसूसी तवज्जो का मरकज़ थी। वो इसे वक्तन फ़वक्तन अपने दफ्तर में बुलाता और बातें करने लगता। अमीर अली ने एक माहिर शिकारी की तरह अपने शिकार की कमज़ोरी का पता चला लिया था। अमीर अली आहिस्ता आहिस्ता हयात का एतमाद जीत रहा था। एतबार इंसानों पर ही किया जाता है, अंधा एतबार कभी मत करना। अमीर अली मौके की तलाश में था। इसने हयात को एक दिन ऑफिस में बुलाया और कहने लगा, हयात, एक बात करूं? हयात अमीर अली के दिल से इज़्ज़त करती थी। आखिर वो इसके ख़ानदान के लिए एक निजात दहिंदा साबित हुआ था। हयात बोली, जी सर। अमीर अली ने पहला पत्ता फेंका। सुनो हयात, तुम मुझे अमीर कहकर मुखातिब कर सकती हो। हयात ने इसकी बात काटी, लेकिन सर मैं। अमीर अली ने इसे अपनी बात मुकम्मल करने ना दी। हयात, तुम मेरी कज़न हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारा हक तुम्हें मिले। तुम यहाँ मेरे साथ बैठो, मेरे दफ्तर में। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। कैसे सोच सकती हूँ मैं? मुझे हमारी औकात का पता है। मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखती जिसकी कोई ताबीर ना हो। हयात की आंखों में नमी उतर आई। इसने अपने लिए कभी कोई ख्वाब नहीं देखा था। कैसे देखती? जब वो घर लौटती और इसके छोटे बहन भाई इसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते और वो इन सब को वो चीज़ें बांटती जो वो इनके लिए लाया करती, और फिर इन सब की आंखों में जो खुशी जगमगा उठती। हयात ख्यालों की नगरी से वापस आ गई। अमीर अली इससे मुखातिब था। मैं चाहता हूँ तुम सब भी अच्छी ज़िंदगी बसर करो। तुम्हारे बहन भाई भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। तुम्हारे बाबा का इलाज भी अच्छे से हो, ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पर खड़े हो सकें। हयात के बाबा पर फालिज गिरा था और वो चलने फिरने और बोलने से कासिर थे। हयात सिसकने लगी। अमीर अली ने इसका हाथ थाम लिया। हयात को सुकून सा महसूस हुआ। वो खामोश हो गई। हकीकत भी यही है कि हयात ने हमेशा अपनों को मोहब्बत दी थी, लेकिन वो खुद हमेशा प्यासी रही थी। अमीर अली पहला शख्स था। शिकारी इसी लम्हे का इंतज़ार करते हैं और फिर अपनी हवस पूरी करने के बाद किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। अमीर अली मज़ीद इसके करीब आ गया। वो एक मखसूस परफ्यूम इस्तेमाल करता था जिसका जादू सर चढ़ कर बोलता था। हयात जज्बात के समंदर में डूबी हुई थी। इसे कुछ खबर नहीं थी कि वो इस तूफ़ान से कैसे बाहर निकले। हम मर्द कितनी कमीनगी के साथ मासूम रूहों के साथ अपना गंदा खेल खेलते चले जाते हैं। अमीर अली ने इसे प्यार भरी आवाज़ में पुकारा, हयात, मेरी तरफ देखो।
حیات نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ آخر کار اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، میں جاؤں سر؟ امیر علی نے کچھ سوچا اور بولا، حیات مجھے غلط مت سمجھنا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک بندھن میں بندھ جائیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اردو کہانی کلیکشن کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حیات کپ کپا اٹھی۔ امیر علی کہہ رہا تھا، مجھے کوئی جلدی نہیں، تم اچھی طرح سوچ لو، اپنی ماں سے ضرور مشورہ کر لینا، پھر جواب دینا۔ حیات بند گلی کی راہی بن گئی۔ حیات قدرے تاخیر سے گھر پہنچی۔ اس کے مفلوج بابا کی آنکھیں دروازے کی طرف لگی تھیں۔ حیات کو دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی اماں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، لیکن اس کو خالی ہاتھ دیکھ کر کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ آج حیات کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کے دماغ میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ آج پہلی بار وہ ان کے لیے کچھ لانا بھول گئی تھی۔ بہت سے گھروں میں کئی آپیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشیاں تلاش کرتے کرتے اپنے بالوں میں سفیدی سجا بیٹھتی ہیں، اور جب غرض کے یہ رشتے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے محسنوں کو یادوں کی چتا میں جلتا چھوڑ کر اپنی نوخیز خوشیوں کے سنگ ناچنے لگتے ہیں۔ رشتے غرض ہی کے تو ہوتے ہیں۔ حیات کم گو تھی، لیکن آج تو مانو بات کرنا بھول گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی اماں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ وہ اس وقت بھی یہی سوچ رہی تھی کہ حیات کا رشتہ کہیں امیر گھرانے میں ہو جائے تو ان کے دکھ ختم ہو جائیں۔ انسان کو خبر ہے کہ دولت اور سچی خوشی ہمیشہ ایک دوسرے کے متضاد رہے ہیں۔ حیات اپنی ماں سے مخاطب تھی، اماں میری بات سنو۔ اس کی ماں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اماں آج امیر صاحب نے… اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیات نے کچھ سوچا اور گویا ہوئی، اماں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اماں کو یقین نہ آیا کہ حیات کیا کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اس کے الفاظ پر غور کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے حیات کو گلے لگایا اور جلدی سے بولی، تو تم نے کہا کیا؟ اماں انہوں نے تم سے مشورہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ حیات کی اماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ کہنے لگی، حیات میری دھی، تو میری طرف سے کہنا کہ ہمارے گھر آ کے بات کر لے، اس سے اچھا رشتہ ہمیں کہاں ملے گا؟ امارت بھی کبھی غربت کی سہیلی بنی ہے؟ حیات نے اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی قوت سماعت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ ایک آنسو اس کی کپ کپاتی آنکھ سے نکلا اور اس کی بے بسی کا ماتم کرنے لگا۔ حیات نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا۔ امیر علی بڑی بے صبری کے ساتھ آفس میں حیات کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی وہ فیکٹری میں داخل ہوئی، امیر علی نے اسے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ آج حیات کے نصیبوں کا فیصلہ تھا، لیکن کیا نصیب انسان لکھ سکتا ہے؟ ہم تو اس دنیا میں آزمائش کی بھٹی سے گزارے جاتے ہیں تاکہ آنے والی دنیا میں اپنے کیے کی فصل کاٹ سکیں۔ اکثر انسان اس دنیا کو مکمل تصویر سمجھتے ہیں۔ اپنے نفس کے پجاری بھول جاتے ہیں کہ اس کی آخری قسط ان کی آنکھیں بند ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی۔ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کی اندیکھی آنکھیں کھول دی جائیں گی اور پھر ان کا کیا دھرا ان کی طرف پلٹ دیا جائے گا۔ امیر علی حیات کو دیکھے جا رہا تھا، جو آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ امیر علی نے اس سے پوچھا، حیات تم نے اپنی اماں سے مشورہ کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ راضی ہیں؟ حیات نے آہستہ سے کہا کہ اماں آپ سے خود بات کرنا چاہتی ہیں۔ امیر علی اس کی اماں کی کمزوری سے واقف تھا اور وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس نے اپنے مہرے بہت عیاری سے سجائے تھے۔
وہ بولا، حیات آج مجھے زندگی کی سچی خوشی ملی ہے، آؤ ہم دونوں اسے اکٹھے مناتے ہیں، چلو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، آخر تم میری ہونے والی دلہن ہو اور میری محبت ہو، مجھے اتنا تو حق دو کہ میں اپنی سچی محبت کا اظہار کر سکوں۔ محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ رشتوں میں محبت ہوتی ہے۔ جو محبت رشتے کے بغیر ہوتی ہے وہ محبت کا لاشا ہوتی ہے، جسے ہم ہوس کہتے ہیں۔ کتنی معصوم عصمتیں اس لاشے کی بھیڑ چڑھا دی جاتی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ حیات امیر علی کی میٹھی باتوں میں کھو گئی، آخر وہ بھی ایک لڑکی ہی تو تھی۔ امیر علی اٹھ کھڑا ہوا اور حیات کے لیے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ جب وہ اس سے لے کر ورکرز میں سے گزرا تو ان میں سے اکثر کے دل خاموش احتجاج کرنے لگے۔ امیر کی منزل اس کا مخصوص ہوٹل تھا۔ اس نے جب اپنی گاڑی ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے پورچ میں کھڑی کی تو ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا، جہاں حیات بیٹھی خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ پاگل آنکھوں والی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کو اپنے خوابوں کی کرچیاں انہی آنکھوں سے چننا پڑیں گی۔ امیر علی نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ اس کا خاص بیڑا ان کی خدمت پر مامور تھا۔ امیر علی نے اسے آنکھوں سے کچھ کہا اور اسے ایک سبز نوٹ تھما دیا۔ امیر علی نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ چائے لے آیا۔ اس نے مخصوص کپ حیات کے سامنے رکھا جس میں نیند آور دوا ملائی گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد امیر علی نے حیات کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، لیکن وہ ابھی تک اپنے حواس میں تھی۔ وہ نیند پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امیر علی بولا، حیات، راستے میں ہمارا فارم ہاؤس ہے نا، آج وہ بھی دیکھ کے جائیں گے، آخر وہ تمہارا بھی تو ہے۔ حیات نے سر ہلا دیا۔ دوا اس کی قوت فیصلہ کو متاثر کر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی تھی۔ آخر کار وہ فارم ہاؤس پہنچے۔ امیر علی نے حیات کو فارم ہاؤس کی سیر کروائی۔ حیات کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بولی، سر میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ امیر علی نے حیات کو تھاما جو چکرا کر گرنے والی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگا، حیات ابھی تم آرام کر لو، اتنے میں بارش بھی تھم جائے گی، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ حیات بیڈ پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ امیر علی انتظار میں تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ آسمان رو رہا تھا، برسات کے دن تھے، فضا گھٹن آلود تھی۔ حیات کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ حیات اب آہستہ آہستہ اپنے حواس میں آ رہی تھی۔ وہ چیخنے لگی، مجھے گھر جانا ہے۔ راستے میں دونوں خاموش رہے۔ امیر علی نے حیات کو اس کے گھر اتارا اور باہر سے ہی روانہ ہو گیا۔ حیات کی ماں اس کے انتظار میں تھی۔ حیات کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے حیات کو تھام لیا کیونکہ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور وہ شاید بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے آنسوؤں کو موتی سمجھ کر اپنے دامن میں سجا لیتا۔ اس کے باپ کی پتھریلی آنکھیں بھی اسے دیکھ کر بھیگ گئی تھیں، لیکن حیات اب بھی رو نہیں پا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کی چھوٹی بہن آگے بڑھی اور حیات سے چمٹ گئی۔ اس کے باقی بہن بھائی بھی اب حیات کے قریب آ گئے تھے۔ وہ سب مل کر حیات کے انجانے زخم پر مرہم رکھنا چاہ رہے تھے۔ حیات نے ان سب کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ انہیں زمانے کی ہواؤں سے بچانا چاہ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں، لیکن اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ جیسے ہی ماں نے حیات سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ پھٹ پڑی۔ اس کے منہ سے لاوا ابلنے لگا۔ ہوا کیا ہے؟
کاش میں جانتی ہوتی کہ کیا ہونا ہے، میں اپنے قدم کبھی باہر نہ نکالتی۔ تو نے کبھی بتایا مردوں میں جانے سے خطرہ ہوتا ہے اماں؟ تم میری ماں نہیں ہو، تم میری ماں نہیں ہو سکتی۔ حیات اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس کے بہن بھائیوں نے مل کر اسے پلنگ پر لٹا دیا، جس کی ایک طرف اس کا مفلوج باپ بھی پڑا تھا۔ اس کے باپ نے بڑی تکلیف سے اپنا چہرہ حیات کی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھیں دریا بہا رہی تھیں۔ حیات نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے باپ کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ حیات کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آسمان ابھی تک رو رہا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کہانی کا پارٹ 2 کا لنک اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں موجود ہے۔ شکریہ۔